पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कतर से पाकिस्तान आते हैं। अभी उनके जहाज़ के टायरों ने लैंड ही किया था, वो ज़मीन के साथ टच हुए थे। शहबाज शरीफ साहब का जहाज़ फिर से उड़ता है और सऊदी अरब में जाके लैंड कर जाता है। ये अचानक से दौरा तय हो गया था। ये दौरा कब तय हुआ है? लगता है कि शहबाज शरीफ साहब के साथ जो मुलाकातें वहाँ कतर में हुई हैं, वहाँ पे सऊदी वली अहद की मुलाकात भी इनके साथ हुई थी, वहीं पे ये दौरा तय हो गया। और इस दौरान क्या कुछ होना था वो भी वहाँ पे तय हो गया था। और फिर रस्मी कार्रवाई के लिए शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब चले गए। जैसा कि कतर पर इसराइल की तरफ से हमला किया गया, उस मौके पर कुछ लोगों की तरफ से पाकिस्तान में कहा गया कि पाकिस्तान की मुईशत का ज़िम्मा ये अरब ममालिक ले लें और पाकिस्तान उनके दिफा की जिम्मेदारी ले लेता है। कुछ लोगों की तरफ से इसे अरब ममालिक के दिफा के ठेके के तौर पर भी कहा गया कि पाकिस्तान उन ममालिक के दिफा का ठेका ले सकता है, वो पाकिस्तान की मुईशत का ज़िम्मा ले लें। तो ऐसा ही कुछ इस मुआहदे में लगता है कि हो गया है, जो शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के वली अहद के माबैन सऊदी अरब में हुआ है। वहाँ पे शहबाज शरीफ जाते हैं, गो कि एक रोज़ में ये दौरा तय हुआ था, लेकिन वहाँ पे जिस तरह से शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया गया, ऐसा ही इस्तकबाल सऊदी अरब की तरफ से ट्रंप का किया गया था। ट्रंप के मुकाबले का शहबाज शरीफ साहब को प्रोटोकॉल दिया गया, इस्तकबाल किया गया। ये भी इत्तेफाक है कि जिस रोज़ शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब के दौरे पर जाते हैं, ऐन उसी रोज़ सदर ट्रंप भी बरतानिया के दौरे पर पहुंच जाते हैं। वहां उनका वालिहाना इस्तकबाल किया जाता है, शाही इस्तकबाल किया जाता है। शहजादा, बल्कि आजकल तो किंग चार्ल्स हैं, वो इस्तकबाल करते हैं, और कमीला पार्कर उनकी अहलिया मलका उनके साथ होती हैं। बात हम कर रहे थे कि सऊदी अरब में शहबाज शरीफ का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। ऐसा इस्तकबाल ट्रंप का सऊदी हुक्मरानों की तरफ से किया गया था। तो इस हवाले से शहबाज गिल ने एक ज़बरदस्त किस्म का वीला किया है। यूँ लगता है कि शहबाज गिल ने वो हक अदा कर दिया है कि पाकिस्तान से वो कैसे चले गए और जिनकी उन्होंने तारीफ की है। लगता है कि इन्हीं लोगों ने शहबाज गिल का पाकिस्तान से बाहर जाना मुमकिन बनाया था। उन्होंने भी इस इस्तकबाल को और इस मुआहदे को बड़े अच्छे तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से पेश किया है। मेरा ख्याल है कि बजाय इसके हम इस पर मजीद बात करें, शहबाज गिल की बात सुन लेते हैं कि शहबाज शरीफ का किस तरह से इस्तकबाल किया गया। वो हमेशा फील्ड मार्शल पर तनकीद करते हैं, बल्कि आजकल उन्होंने एक काउंट डाउन शुरू कर रखा है, जिसके मुताबिक शहबाज गिल के मुताबिक फील्ड मार्शल साहब की मुद्दत मुलाजमत बतौर आर्मी चीफ 29 नवंबर 2025 को खत्म हो जाएगी। इस हवाले से वो काउंट डाउन चला रहे हैं, लेकिन इस वीलांग में उन्होंने फील्ड मार्शल पर तनकीद नहीं की। शहबाज शरीफ पर उन्हें बहरहाल थोड़ी बहुत तनकीद ज़रूर की है, जैसा कि उनकी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान के साथ जब भी दिखाई गई है। इस तरह की उन्होंने तनकीद थोड़ी बहुत, बल्कि थोड़ा सा मजाक उन्होंने यहाँ पे किया है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से भी उन्होंने बात की है। इस तरफ हम नहीं जाते, आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि शहबाज गिल इस दौरे को किस तरह से देखते हैं और उनकी तरफ से किस तरह से अपनी पार्टी की भी बात की गई है कि मुझे अपनी पार्टी का भी कुछ एहसास करना है, कुछ ख्याल करना है। शहबाज गिल का ये वीला किसी मुहिब वतन पाकिस्तानी ही का हो सकता है। जरा मुलाहिजा कीजिए, उसके बाद फिर हम अपना तबसरा करेंगे। अचानक जब शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंचे तो सऊदी अरब ने पहले तो उन्हें F-15 जहाजों का सैल्यूट पेश किया। बिल्कुल वैसे ही शहबाज शरीफ को तकरीबन ये आप कहिए बिल्कुल वैसा ही प्रोटोकॉल मिला सऊदी अरब में जैसा सदर ट्रंप को मिला था। हाल ही में आपको याद होगा सदर ट्रंप ने दौरा किया था सऊदी अरब का। जब उनका जहाज सऊदी एयर स्पेस में दाखिल हुआ था तो उनको सऊदी फाइटर जो प्लेन थे उन्होंने सैल्यूट किया था, और आप ये कहिए कि उनका इस्तकबाल करते हुए वो उनको सऊदी बेस के ऊपर लैंड करवाया था, एयरपोर्ट पर उन्होंने लैंड करवाया था। बिल्कुल इसी तरीके से आज जब शहबाज शरीफ का जहाज एंटर हुआ, और शहबाज शरीफ छोटे जहाज पर नहीं गए थे, इसका मतलब ये सब कुछ पहले से तय था। जाहिर है तय ही होती हैं ऐसी सारी चीजें। वो बड़े एयरक्राफ्ट पर गए थे और कैमरास लगे हुए थे। जैसे ये F-15 फाइटर एयरक्राफ्ट बराबर आए, जिन्होंने शहबाज शरीफ को इस्तकबाल किया, एस्कॉर्ट किया, और शहबाज शरीफ ने प्लेन के अंदर से उन्हें सैल्यूट किया। वो सैल्यूट करने की वीडियो बनाई गई प्लेन के अंदर से। मीन सब कुछ कैमरा स्टैंड पर था, सब कुछ पहले से तय था। और शहबाज शरीफ ने ना सिर्फ ये, वो कॉकपिट में गए, वहां से उन्होंने दूसरे जहाजों को शुक्रिया भी अदा किया। एक लंबी तकरीर कर डाली, उनको ये भी एहसास नहीं हुआ होगा मेरा ख्याल है, वहीं थोड़े
میرے خیال میں اگر انہوں نے اسکارٹ کر دیا تھا, یہ سب کچھ ہو گیا, تو بس خاموش رہتے اور بعد میں ان کی طرف سے شکریہ کی ایک سٹیٹمنٹ جاری ہو جاتی. لیکن وہ کاکپٹ میں گئے اور وہاں سے انہوں نے عربی میں اور اس کے ساتھ ساتھ انگلش میں شکریہ ادا کیا, ایک لمبی تقریر کر ڈالی انہوں نے. لیکن خیر وہ تو ان کا مسخرہ پن ہے, وہ تو چلتا ہی رہتا ہے, وہ شہباز شریف کے بس میں نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ان کے خاندان میں سب سے مخبوط الحواس شخصیت ہیں, مریم نواز سے بھی زیادہ ہیں. ان کا مسئلہ صرف یہ کہ وہ پڑھی لکھی نہیں ہے, ورنہ اگر وہ تھوڑی سی پڑھی لکھی ہوتی تو وہ کم از کم شہباز شریف سے تھوڑی بہتر ضرور ہوتی. ان کا صرف مصیبت یہ کہ وہ پڑھی لکھی نہیں ہے, ورنہ یہ جو اوپر والے خانے سے فارغ ہے وہ میرا خیال شہباز شریف سب سے زیادہ ہیں. بہرحال جب شہباز شریف کا جہاز وہاں پر اترا تو بالکل اسی طریقے سے گھوڑوں کے ساتھ ان کا آگے آپ گارڈ آف آنر کہیے, ان کا استقبال کہیے, ویسے ہی شروع ہوا جیسے صدر ٹرمپ کا تھا. بالکل آپ یہی سمجھیے کہ سب کچھ ویسے ہوا, صرف فرق یہ تھا کہ ٹرمپ کی جگہ پر شہباز شریف تھے. اس کے بعد شہباز شریف کو بھی یقین نہیں آ رہا ہوگا, پاکستانیوں کو تو واقعی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. بہرحال جب وہاں پر اترے اور گھوڑوں کے اس جو ٹولی تھی اس کے ساتھ استقبال کیا گیا, اور سب کی حیرانی کے لیے جو پرنس محمد بن سلمان تھے وہ اپنے محل سے بہت باہر آ کر کھڑے تھے شہباز شریف کو ان کی گاڑی جہاں رکنی تھی وہاں استقبال کرنے کے لیے. بالکل ایسے ہی جیسے شہباز شریف پرائم منسٹر ہاؤس میں اکثر آرمی چیف کو ریسیو کرنے کے لیے آتے ہیں اور پھر چھوڑنے بھی جاتے ہیں گاڑی کے قریب, بالکل ایسے ہی آج پرنس محمد بن سلمان صاحب نے بھی سب کو حیران کر دیا. پھر جامنی رنگ کا کارپٹ تھا, ریڈ کارپٹ نہیں بلکہ جامنی رنگ کا کارپٹ تھا. یہ جو پرپل کارپٹ تھا یا انڈیگو ملتا جلتا کوئی کلر تھا ان میں سے ایک, ظاہر ہے یہ ایکسٹریم لیول کے پروٹوکول کی ایک ایکسپریشن تھا. ان کو اس کے بعد لے جایا گیا, پھر دونوں وفود جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی. وفد بھی ساتھ گیا ہوا تھا جس میں فیلڈ مارشل سب سے پہلے موجود تھے, وہ بھی بڑے مسکرا کر سلوٹ ٹھوک رہے تھے. اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب اور سارے باقی تمام لوگ جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھے. دوسری طرف سعودی وفد بھی موجود تھا, اور وہاں پر پھر جو عرب کلچر میں پپیاں اور جپیاں ہوتی ہیں وہ ہوا. اس کے بعد ایگریمنٹ سائن ہوا, اور وہ جو ایگریمنٹ ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ جو یہ کہتا ہے کہ کسی ایک ملک پر دونوں میں سے کسی ایک ملک پر حملہ ہوگا تو وہ دوسرے ملک پر بھی تصور ہوگا. اگر پاکستان پر حملہ ہوا تو سعودی عرب پر, سعودی عرب پر حملہ ہوا تو پاکستان پر, اور یہی ابھی تک کی ڈیٹیل جو ہے وہ سب کو پتا ہے. اس سے زیادہ ڈیٹیل کسی کو اس کے بارے میں نہیں پتا کہ اس کے اندر اور کیا مندرجات ہیں. لیکن اگر ہم پروٹوکول کی بات کریں اور جس طریقے سے یہ ایگریمنٹ کیا گیا, اس کے بعد شہباز شریف کی تصویر بھی جاری ہوئی, ایک بیان بھی جاری ہوا کہ پاکستان اور سعودی عرب کندھے سے کندھا ملا کر ایک دوسرے کا دفاع کرے گا. تصویر میں تو جو پرنس محمد بن سلمان صاحب کی کوہنی ہے وہ شہباز شریف کے کندھے کے برابر ہے, تو کندھے سے کندھا تو نہیں, کوہنی سے کندھا ملا کر ہی آپ کہہ سکتے ہیں دفاع کرنے کا اعلان ہے. لیکن چلیں یہ ایک الگ لائٹر کامنٹ تھا. اب یہ ایگریمنٹ ٹھیک ہوا غلط ہوا اس کے اوپر میں ڈسکشن اس لیے نہیں کر سکتا کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور میں پولیٹیکل پارٹی کا ورکر ہوں, تو اس پر یہ جو ایگریمنٹ ہوا یہ پاکستان کے لیے اچھا ہے, بہت اچھا ہے, کتنا اچھا ہے, اس کے اوپر ڈسکشن کے لیے آپ کو دوسرے ماہرین کی رائے کا کرنا پڑے گا, انتظار کرنا پڑے گا, یا دوسرے ماہرین کی رائے کو استعمال کرنا پڑے گا. میری طرف سے آپ کو اس پر معذرت قبول میری کیجیے گا, کیونکہ اگر میں اس پر بہت زیادہ بولوں گا تو اس سے میری پارٹی کی جو پوزیشن ہے اس پر اثر ہو سکتا ہے, عمران خان صاحب پر اثر ہو سکتا ہے. اس لیے میں اس ایگریمنٹ کو خوش آئند ہی کہوں گا اور یہیں پر رک جاؤں گا, اس سے آگے میں بات نہیں کروں گا. ہاں صرف آپ کو یہ رپورٹ کر سکتا ہوں کہ حالیہ جو اسرائیل نے جو حملہ کیا ہے قطر سے, مجھے یہ لگتا ہے کہ ایگریمنٹ اسی تناظر میں ہے, اور ظاہر ہے جو مڈل ایسٹ کے اندر جو موجودہ سچویشن ہے اس کے اندر پاکستان کی ضرورت پڑی ہے, پاکستان کی فوج کی, پاکستان کے نیوکلیئر ہتھیاروں کی ضرورت پڑی ہے, کیونکہ لگ یہ رہا ہے سب کو کہ اب شاید اسرائیل نہ رکے اور وہ آگے سے آگے بڑھے. اس کے اوپر ایک زلمے خلیلزاد صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے. وہ جیسا کہ شہباز گل کی طرف سے کہا گیا کہ زلمے خلیلزاد نے اس پر ٹویٹ کیا ہے, وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. بھارت کو بھی اس کی بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. زلمے خلیلزاد گو کہ آج کل حکومت کا حصہ نہیں, ابھی تک ان کو کوئی سرکاری عہدہ نہیں دیا گیا, لیکن پہلے ٹرمپ کے دور میں وہ جنوبی ایشیا میں جس میں پاکستان بھی شامل ہے, انڈیا بھی شامل ہے, افغانستان بھی شامل ہے,
اس کا ان کو خصوصی ایلچی مقرر کیا گیا تھا، لیکن آج بھی اس طرح سے ان کو عہدہ نہیں دیا گیا، لیکن وہ حکومت کے ساتھ ہیں، حکومت کا حصہ ہیں، کیونکہ افغانستان کے ساتھ کچھ معاملات طے کرنے کے لیے انہی کو بھیجا گیا تھا۔ تو زلمے خلیزاد کی طرف سے بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں ایک ممکنہ طور پر نہایت اہم قدم اٹھائے جانے کی اطلاعات ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ایک باہمی دفاعی معاہدہ طے پایا ہے۔ یہ کسی باضابطہ معاہدے یعنی ٹریٹی کی سطح پر تو نہیں ہے، لیکن یہ بھی واضح نہیں کہ سعودی عرب اور پاکستان معاہدے، ٹریٹی اور ایک معاہدہ ایگریمنٹ کے درمیان کوئی قانونی فرق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ اس معاہدے کے مطابق اگر کسی ایک ملک پر جارحیت کی جاتی ہے تو اسے دونوں ممالک پر حملہ سمجھا جائے گا۔ یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ اقدام اسرائیل کی جانب سے قطر میں ایک ہدف پر حملے کے رد عمل میں اٹھایا گیا ہے، یا یہ ان پرانی خبروں اور کیا سرائیوں کی تصدیق ہے کہ پاکستان کا ایٹمی ہتھیاروں کا پروگرام دراصل سعودی عرب کی غیر رسمی سرپرستی میں ہے؟ کیا اس معاہدے میں کوئی خفیہ شقیں شامل ہیں، اور اگر ہیں تو ان میں کیا درج ہے؟ یہ زلمے خلیزاد صاحب کی طرف سے سوال اٹھایا گیا ہے۔ مودی اور ٹرمپ صاحب شاید ابھی تک سو رہے ہیں، ان کی طرف سے کوئی بیان، کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ تاہم یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دو اور عرب ممالک بھی پاکستان کے ساتھ ایسا ہی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو ان میں قطر ہو سکتا ہے اور دوسرا کویت ہو سکتا ہے، کیونکہ یو اے ای کو ایسا معاہدہ کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ اس کے اسرائیل کے ساتھ بہتر تعلقات ہیں اور ان کو اسرائیل سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جیسا کہ کچھ دوستوں کی طرف سے کہا گیا تھا کہ پاکستان کی معیشت یہ لوگ ٹھیک کر دیں، عرب ممالک ٹھیک کر دیں، تو ایسا معاہدہ ہو چکا ہے، تو کیا پاکستان کی معیشت سعودی عرب ٹھیک کر دے گا، یا پھر جو بھی پیسہ آئے گا ان لوگوں کی، ان حکمرانوں کی جیب میں چلا جائے گا؟ جو لوگ کل تک کہہ رہے تھے کہ پاکستان ان کے دفاع کا ٹھیکہ لے لے اور پاکستان کی معیشت کا وہ ذمہ لے لیں، تو ان کو اب بات کرنی چاہیے کہ پاکستان کی معیشت کو سعودی عرب سنبھال لے اور ہر پاکستان کی زندگی کچھ آسان ہو جائے۔ جس طرح سے اسرائیل کی توسیع پسندی بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی طرف سے ایک ملک پر حملہ، دوسرے پر، تیسرے پر حملہ، یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس نے شام پر حملہ کیا، اس نے یمن پر حملہ کیا، اس نے لبنان پر حملہ کیا، اس نے ایران پر حملہ کیا اور بالآخر قطر پر بھی حملہ کر دیا، عراق پر بھی حملہ کر چکا ہے، سعودی عرب پر بھی وہ حملہ کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے سعودی عرب کی طرف سے بڑی زبردست قسم کی پیش بندی کی گئی ہے، اور یہ جو خبریں لگی ہیں معاہدے کے حوالے سے، اس میں ساری بڑی بڑی ایجنسیوں کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ نیوکلیئر پاکستان اور سعودی عرب کے مابین معاہدہ ہوا ہے۔ یہ اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس پیکٹ ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ٹریٹی ہو، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ ہے۔ ٹریٹی اور معاہدے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ٹریٹی وہ ہوتا ہے کہ آپ نے معاہدہ کر لیا اور آپ نے پھر اس کی پارلیمنٹ سے منظوری لینی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ ٹریٹی ہوگا، کیونکہ پارلیمنٹ کی منظوری کی ضرورت نہ سعودی عرب کا ہے نہ پاکستان کو ہے، کیونکہ اس پر کوئی اختلاف رائے پاکستان میں نہیں ہو سکتا۔ تو باقی سعودی عرب کا دفاع پاکستان نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، تو کیا پاکستان اپنا سعودی عرب میں بیس بنائے گا؟ ویسے تو جس طرح سے ایگریمنٹ ہوا اس کے مطابق تو سعودی عرب کو پاکستان میں اپنا بیس بنانا چاہیے اور پاکستان کو سعودی عرب میں اپنا بیس بنانا چاہیے، تاکہ جیسے ہی خطرہ محسوس ہو تو یہ ایک دوسرے کی مدد کر سکے۔ اگر کوئی ملک ان میں سے ایک پر حملہ کرتا ہے تو ویسے پاکستان کو سعودی عرب کی اس طرح سے تعاون کی، معاونت کی، مدد کی ضرورت نہیں ہوگی جس طرح سے سعودی عرب کو پاکستان کی ہے۔ تو کیا پاکستان سعودی عرب میں اپنا ایئر بیس قائم کرے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اس حوالے سے کسی دفاعی تجزیہ کار سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم تھے، ان کا دور تھا جب یمن اور سعودی عرب کی جنگ چھڑ گئی تھی، تو اس موقع پر میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے سعودی فرمانروا کو فون کیا گیا اور یقین دلایا گیا کہ پاکستان سعودی عرب کے دفاع کے لیے تیار ہے، فوج بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ یہ باقاعدہ اعلان ہو گیا اور ہمارے ٹی وی چینل پر بھی اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا کہ پاکستان اپنی افواج سعودی عرب کے دفاع کے لیے، یمن کے ساتھ لڑنے کے لیے بھیج سکتا ہے۔ لیکن فوری طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب اٹھے۔ زرداری صاحب نے پہلے کہا کہ کیسے میاں نواز شریف صاحب ایسا فیصلہ کر سکتے ہیں پارلیمنٹ کے بغیر، پارلیمنٹ میں یہ معاملہ اٹھنا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے بھی ایسے کہا گیا اور ایک اے پی سی بھی بلا لی گئی، جس میں باقاعدہ یہ اعلان کیا گیا کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں رکھا جائے، اور پھر یہ معاملہ پارلیمنٹ میں رکھا گیا تو پارلیمنٹ کی طرف سے انکار کر دیا گیا کہ سعودی عرب کو ہم اپنی فوج دیں گے۔ تو میاں نواز شریف صاحب کی کتنی سبکی ہوئی، میاں نواز شریف صاحب کی جتنی اس موقع پر سبکی ہوئی تھی اس سے کہیں زیادہ اب ان کے بھائی کی
پذیرائی ہو رہی ہے، شہباز شریف کی پذیرائی ہو رہی ہے. تو ناظرین اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.